अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। बलोचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का मुतवक्के काउंटडाउन और अब तक कितने मुतवक्के आने वाले मुतवक्के वज़राए आला की फ़ाइलें जमा की गई हैं या लाए गए हैं, उनको स्टडी की जा रही है। इस पे बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से केवल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हम अपना सब्सक्राइब 1 लाख तक पहुंचाएं। अभी तक मंजिल बहुत दूर है। कल मैंने आपको कहा था कि पूरा डिटेल वीडियो में मैंने आपको बलूचिस्तान के मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है हुकूमत का, उसके मुतालिक आपको बात कही। ये भी मैंने आपको बताया था कि सरफराज भुट्टी को एक वार्निंग दी गई है या एक हिदायत जारी की गई है कि थोड़ा बहुत ना अपना आगे पीछे जो चीज़ें हैं उनको संभालें, मामलात को ज़रा सही डील करें। लेकिन आज मैंने ज़रा कि ये हर पल चीज़ें अपडेट होती रहती है ना, आज मैंने फिर ज़रा आपसे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आपके साथ फिर मैं आके बैठूं कैमरे के सामने। आज मैंने मुख्तलिफ़ जगह इस्लामाबाद, कोयटा, इधर उधर से मैंने मालूमात जमा करने की कोशिश की और पार्लियामेंट्रियंस वगैरह से कि क्या होने जा रहा है, क्या सरफराज भुट्टी जा रहे हैं, क्योंकि कल मैंने कहा था कि वार्निंग दी गई है, शायद बच जाएँ सरफराज भुट्टी साहब। तो मुख्तलिफ़ मैसेजेस मुझे आए और उन्होंने बताया कि जी ऐसा नहीं है और कुछ तब्दीली के इम्कानात ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको शेयर करूंगा कि 3 ऐसे आपके पार्लियामेंट्रियंस हैं जिनके बारे में सोच और विचार की जा रही है, उन पर डिबेट हो रहा है, कुछ से इंटरव्यूज़ हुए हैं, कुछ से राबते जारी हैं, ये तमाम। लेकिन इसके साथ साथ उस नामों तक पहुंचने से पहले पहले तक देखिए, मौजूदा हुकूमत का एक तो ये काबीना पूरा नहीं है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। दूसरा ये कि मौजूदा जो वज़ीर आला साहब हैं उनका जो लबो लहजा है बात करने का, वो एज एक एडमिनिस्ट्रेशन की है, एक सियासतदान की नहीं है। ज़रा कि हर एक छोटा छोटा चीज़ जो है वो काउंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। फिर कोई मौजूदा वज़ीर आला ने आने के बाद कोई ऐसा उसका विज़न नज़र नहीं आ रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आ रहा है, ना करप्शन रोकने के हवाले से आ रहा है, ना ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के हवाले से आ रहा है, ना अपने काबीना को कंट्रोल करने के हवाले से कोई मेकनिज़म है। काबीना अभी तक नहीं पूरा हो रहा, नहीं है ना, अधूरा काबीना है आपका। और फिर मौजूदा हुकूमत ख़ुद अपने हाथों से लेटर भेजती है इलेक्शन कमीशन को, जी जो हल्के खाली हुए हैं वहाँ पे हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हालात ख़राब हैं। इस तरह अपनी कमज़ोरियाँ ख़ुद सामने लाना है, मतलब आप बैल मुझे मार। अभी ये शऊरी तौर पर हुआ है या लाशऊरी तौर पर हुआ है हुकूमत की जानिब से, ये तो हुकूमत जाने और हुकूमत वाले जाने, ठीक है। लेकिन हम जब बाहर बैठे हैं ना, हम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, कमज़ोरियाँ देखने को मिलती हैं। अगर एक फ़ोटो भी सामने आती है ना, तो उसमें भी आप बॉडी लैंग्वेज आपको देखना पड़ता है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ता है उस फ़ोटो को, कि कोई भी बंदा बैठा हुआ है उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो परेशान है, वो खुश है, ये चीज़ें भी समझ आती हैं बहुत से। अगर आप कोई तजज़िये करें तो बहुत चीज़ें इस तरह भी आपको समझ आ जाती है, रवैये समझ आती है। आज वज़ीर आला साहब ने अपने काबीना के कुछ लोगों को बुलाया, उनसे मीटिंग की, उनके साथ गपशप लगाया, तो ये भी एक हिसाब से शायद वज़ीर आला साहब ख़ुद को गैर महफूज तसव्वुर कर रहे हैं। वो इससे पहले कभी इकट्ठे इस तरह के लोग शामिल नहीं हुए हैं, इकट्ठे आके मुलाकातें नहीं हुई है। अभी वो मुलाकात उनका सिलसिला भी जारी है। हो सकता है अपोजिशन की जी हुजूरी भी थोड़ी बहुत हो, अपोजिशन को भी कहा जाए कि जी आप भी आ जाएं, कोई मिल बैठ, इस तरह की बातें अभी हुकूमत की जानिब से हो रही है। देखिए, हमने आपको, अगर जो हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जो हमें देखते हैं, तो हमने जब सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया था तब हमने कहा था कि
بلوچستان حکومت کو ان کے بارے میں اپنا ایک سافٹ ایک بات سامنے رکھنی چاہیے، ایک پولیٹیکل بات رکھنی چاہیے. لیکن آپ ریکارڈ دیکھیں ان کا جو بات کرنے کا لب و لہجہ ہے وہ ذرا اس طرح نا ایک سخت ترش آپ اس کو کہتے ہیں، اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملا. پھر اسی طرح معاملات کو ڈیل کرنے کا بلوچستان میں مختلف ایشوز ہوئے ہیں. یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ حالیہ دنوں میں یہ جو دو جرگے ہوئے ہیں، ایک خضدار میں ایک تربت میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اسپیچ کی، اس کے بعد جو کوسچن آنسر کا جو سیشن ہوا تو ایک بندے نے ان سے سوال کی، تو اگر آپ وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ جو رپلائی کر رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں، وہ کسی پولیٹیکل بندے کا آپ کو نہیں لگ رہا ہے. مطلب ایک جذبات کا اظہار، مطلب ایک جذباتی طریقہ کار اختیار کرنا وغیرہ. یہ پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سافٹ ہوتے ہیں، ان پر بڑے سے بڑی تنقید ہوتی ہے، بڑا سا بڑا مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم پولیٹیکلی نہ، کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 8-10 قدم پیچھے جانا پڑتا ہے، کبھی 2 قدم آپ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جو سیاستدان ہوتا ہے نا. اور پھر جو ہے جو ذمہ داری آپ کے پاس، کسی سیاستدان کے پاس ذمہ داری جب آپ پہنچے، ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہو، اس کو تو بہت زیادہ سافٹ ہونا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے، اور جنرل ایک آپ سمجھے کہ تجزیہ کہیں یا امپریشن کہیں، وہ یہی ہے کہ جی اس بندے میں بطور وزیر اعلیٰ لچک نہیں ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتا. چلیں باقی معاملات جو ہیں ان کو آپ رہنے دیں. مطلب وہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ کوئی لچک کا ان کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا ہے. نہ کبھی کوئی ان کی باتوں سے، ان کے لب و لہجے سے ایسا لگا کہ یار بندہ نیگوسیشن یا بات چیت یا نرم طریقے سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہ رہا ہو. ایسا نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، دیکھیں اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جن کی وجہ سے میں آیا ہوں، اگر وہ خوش ہیں تو مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، یا میرے خلاف کوئی محاذ نہیں بن سکتا. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جام کمال خان صاحب کے دور میں بھی معاملہ سیم اسی طرح چل رہا تھا جیسے ابھی ہے، کہ جام صاحب یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف محاذ بن گیا ہے، اور کبھی بھی ان کے حوالے سے ان کے خلاف محاذ طاقتور بن سکتا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ ایک امپریشن یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، جی جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے کوئی ایسا انڈیکیشن، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ مجھے نکالا جائے گا، تو میں مضبوط ہوں. مطلب 5-6 دن پہلے تک جام صاحب بالکل مطمئن تھے کہ ان کے خلاف کوئی جو بھی معاذ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا بالکل معاملہ سیریس ہو گیا، پھر بالکل پختہ ہو گیا، پھر جام صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. میرے خیال میں وہی پیٹرن ہے، معاملہ وہیں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے، صورتحال وہیں پہ ہے جو جام صاحب کے دور میں تھا. ابھی یہ سمجھنا ذرا کہ وزیر اعلیٰ کا اپنا کام ہے، وہ کس طرح ان کو سمجھتے ہیں. اور پھر میرا خیال ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو کچھ لوگ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے پاس ان کی ایک جو ٹیم ہوتی ہے نا، ان کو مشورے، معاملات کو ڈیل کرنے کا طریقہ، یہ سب ذرا کہ سمجھایا جاتا ہے کہ کس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. جام صاحب کا دور یہی تھا، اسی طرح تھا کہ ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، ان کو دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کہ اس کے کابینہ کے لوگ بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج کے وزیر اعلیٰ صاحب کا اگر دیکھیں سیم صورتحال وہی ہے، اگر خود کچھ کہہ دیا تو ٹھیک، لیکن جام صاحب میں اور میر سرفراز بھٹی صاحب میں ایک فرق ہے. جام صاحب کا لب و لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا تھا، ہمیشہ وہ سافٹ بات کرتے تھے. تنقید یہ وہ مطلب جذباتی اس طرح کا نہیں، چھوڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، یہ اس طرح کبھی انہوں نے نہیں کہا. لیکن ان کے برعکس سرفراز بھٹی صاحب کی سیاست یا ان کا جو طرز تکلم ہے وہ تھوڑا ایگریسو ہے، تو اس سے بھی آپ کے پولیٹیکل پارٹی بھی تھوڑا سا ناراض نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے درون ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ اسی کوئٹہ شہر کے اندر ایک سروے کیا تھا. ہم نے مختلف شعبہ جات کے جو لوگ ہیں
ان سے ہم نے سوالات کیے تھے. ان میں تاجر بھی شامل تھا، اس میں رکشے والے بھی شامل تھے، ان میں لائرز بھی شامل تھے، اس میں ڈاکٹر وغیرہ بھی شامل تھے. ہم نے ان سے ایک سوال ان کے سامنے رکھا. ہم نے کہا کہ موجودہ حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ یقین مانیں ہم نے کوئی ظاہر ہے کہ پروگرام کے اندر سب کا جو سوالوں کا جواب ظاہر ہے سب کو ہم نہیں لا سکے اس کو، لیکن یہ کہ ہم نے 20-25 لوگوں سے ہم نے پوچھا. ایک سنگل بندے نے بھی صوبہ حکومت کی یا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حمایت نہیں کی. تعریف تو اپنی جگہ، حمایت تک نہیں کی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور ہمیشہ میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک دو کیمپ بن گئے ہیں. عوام دوسری طرف ہے سوری، اور حکومت کے کیمپ الگ ہے. یہ ہم نے آپ کو 2-3 بلکہ بار بار ہم نے یہ بات ریپیٹ کی تھی. وہ خلا موجود ہے عوام اور حکومت کے درمیان. جو خلا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. ابھی یہاں تو یہ ہے کہ عوام کو جو اعتماد عوام کا کھو گیا ہے اس کو بحال کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور مجھے لگتا ہے تقریباً ناکام ہو چکی ہے. اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ جو 47 والے، ان کو تو کسی بھی عوامی معاملے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل ہو، اس سے کرپشن ہو، کھانا پینا ہو، ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے کمانے کا، وہ اچیو ہو. پہلا کابینہ ہے جس کے وزراء آتے ہی اپنے اسٹاف سے ایک کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جی ہم نے اتنا خرچہ کیا، اس سے ڈبل ہم نے کمانا ہے. یہ آن دی ریکارڈ ہے. سمجھ گئے؟ یہ بھی الزامات آ رہی ہیں کہ اس کابینہ کے اندر کابینہ کے لوگوں نے اپنے محکمے ٹھیکے پہ دیے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کس کی بات کریں. مجھے ایک شخص نے کہا کہ جب شروع میں حکومت بنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو صاحب بگٹی صاحب ہیں یہ کچھ ڈلیور کریں گے. میں نے ان سے اختلاف رکھا. بہرحال ظاہر ہے کہ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کس کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے اس لیے میں اختلاف ہونا پڑا کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر پائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم میں جو محکمہ ہے یہ سب سے زیادہ اس کے بارے میں الزامات کرپشن کی آتی ہیں پی ڈی ایم اے پر. باقی ڈپارٹمنٹس کا بھی آتی ہیں، اس کا سب سے زیادہ آتی ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سب سے پہلے آ کے اسی ڈپارٹمنٹ کو مزید فنڈ دینے شروع کیے، مزید اختیارات دینے شروع کیے، اور یہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا. تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ عوام کے اندر وہ پھر انجیکٹ ہوتی ہیں. انجیکٹ نہیں بلکہ وہ لوگ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. ابھی دیکھیں ان تمام صورتحال کو دیکھ کر میرا خیال ہے کہ کچھ معلومات کی بنیاد پر کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بارے میں چمگوئیاں نجی محفلوں میں ہوتی تھی، پھر آفیشیل دفتروں میں ہونا شروع ہوئی ہیں. اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ 3 پارٹیوں کے 3 ایم پی ایز کے سی وی جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں اور ان سے رابطہ بھی ہوا ہے. اس میں جمعیت کے لوگ بھی شامل ہیں، جمعیت کا ایک ایم پی اے بھی شامل ہے. ان کو بلکہ باقاعدہ اسلام آباد وہ چلے گئے ہیں، اپنی سی وی جمع کی، انہوں نے انٹرویو بھی دے دیا. نون لیگ کا ایک شخصیت ہے، ان کے بھی ان کا انٹرویو ہوا ہے، ان کی سی وی جمع ہے. ان کے لیے ایک لابی نے ابھی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا یہ وہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک پیش ہے نا. جیسے کہ میں جمعیت کی بات کی، یونس علی زہری صاحب ہیں وہ، اور نون لیگ کی طرف سے آپ کا سلیم کوثر صاحب ہیں. ان دونوں کا سی وی جمع ہو گیا. اب میری اطلاع یہ ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کو بھی اپروچ کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بھی بات چیت مطلب اس ایجنڈے کا حصہ بن گیا ہے اس بات چیت کا
مطلب حکومت کی تبدیلی کا جو ایجنڈا ہے اس میں جو نام شامل کیے گئے ہیں اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ کا نام بھی ڈسکس ہو رہا ہے. کچھ ایسی معلومات ہیں جو اس وقت شاید میں آپ سے شیئر نہ کر سکوں، وقت آنے پر میں وہ شیئر کروں گا کہ ڈاکٹر مالک صاحب سے رابطہ ہوا ہے، رابطہ نہیں ہوا، ڈاکٹر مالک نے کوئی مطالبہ رکھا یا ان کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا. یہ فی الحال تھوڑا سا میرے خیال میں اس انفارمیشن کو ہولڈ رکھتے ہیں، اس کو آج نہیں شیئر کر سکتے، تاکہ تھوڑی بہت نا یہ خبر اگر میچیور ہو تو پھر اس کے بعد شیئر کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور وہ دکھتا ہوا نظر بھی آئے گا. تو اس وقت کرنا میرے خیال میں تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. دو جو آپ کے ایم پی ایز ہیں ان کا تو میں نے آپ کو براہ راست بتا رہا ہوں کہ ان کے انٹرویو شاید ہو گئے ہیں، ملاقات ہو گئی ہے، سی ویز جمع ہو گئے ہیں، پرو فارما سامنے آئے، اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور شاید میں بھی ڈاکٹر مالک صاحب سے کوئی رابطہ بھی ہوا ہوگا. اور باقی جو معاملات کس طرح طے پائیں گے وہ اگلے کسی ویڈیو میں جب انفارمیشن ٹھیک طریقے سے آئیں گے، پختہ ہو جائیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان تمام صورتحال سے کیا آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوا مجھے ذاتی طور پر جو میں آپ سے شیئر کروں؟ میرا خیال ہے کہ ایک حساب سے طے ہو چکا ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہٹانا جانا ہے، یہ طے ہو چکا ہے. ابھی اس کے لیے 1 مہینہ درکار ہوگا، 2 مہینے درکار ہوں گے، 15-20 دن درکار ہوں گے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی انفارمیشن آتی رہیں گی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. باقی دیکھیں سوشل میڈیا میں جتنے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ظہور بلیدی صاحب ہے یا راحیلہ درانی صاحبہ فلانا نہیں ہے، باقی نہیں ہے. یہ 2 میں نے جو آج معلومات لیں ان 3 شخصیات کی، اور 2 تو براہ راست کے جو ہے انٹرویوز وغیرہ ہو گئے ہیں. تو ابھی دیکھیں گے آگے کیا ہوگا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.